बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरे चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे आने वाली तमाम अपडेट। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनको दिल से खुश आमदीद कहती हूँ, और जो दोस्त अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर आकर अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की सच्ची आप बीती की तरफ, जो कि हमें लाहौर से असगर ने भेजी है। सुनते हैं असगर की सच्ची आप बीती। मैं पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हूँ और सुबह शाम मरीज़ों का इलाज करता हूँ, और डॉक्टर होने के साथ साथ एक रूहानी आलिम भी हूँ, और अक्सर इलाज इससे भी करता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाज रखा है और रहमत का उम्मीदवार हूँ। मेरी शरीके सफ़र सायरा, जो कि आज से 15 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आई। ये इन दिनों की बात है जब गर्मियाँ ज़ोरों पर थीं, और सायरा काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी कि किसी अच्छी ठंडी जगह पर चलते हैं, और हम ये प्रोग्राम बना रहे थे। जब आज मैं घर में दाखिल हुआ तो बेगम का पारा बहुत हाई था। वो पिछले 6 माह से मुझे बोल रही थी कि कहीं अच्छी जगह चलते हैं, और अब तो मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं काम में ऐसा जकड़ा हुआ था कि क्या बताऊं। क्लिनिक पर मरीज़ों का बहुत रश रहता था, और मरीज़ों को चेक करते करते शाम हो जाती थी। आज क्लिनिक पर मैं काफ़ी देर बैठा, और जब घर आया तो बेगम का मूड बहुत ख़राब था, और क्लिनिक को मैं 2-4 दिन के लिए बंद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा क्लिनिक माशाल्लाह बहुत चलता था। लेकिन बेगम की तेवर देखकर फिर ये तय पाया कि हम लोग हफ्ते की शाम में मरी के लिए निकलेंगे। मेरे दोनों बेटे बहुत खुश हुए, और इनकी मामा तो इनसे ज़्यादा खुश हुई। अब हम लोग हफ्ते की शाम में इंशाल्लाह मरी के लिए जाएंगे, मैंने अपने बच्चों से कहा। और फिर हफ्ते को जब मैं क्लिनिक पर था तो बार बार बेगम की कॉल आ रही थी। बड़ी मुश्किलों से मरीज़ों से फारिग होकर भागम भाग घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचा तो बच्चे सायरा बहुत गुस्से में थे। सायरा बोल रही थी कि आप ये देखें कितना टाइम हो गया है, कभी तो वक्त पर घर आ जाया करे, अब कैसे हम जाएंगे मरी। मैंने उससे कहा तुम फ़िक्र मत करो, हम लोग आज ही मरी जाएंगे, और तुम ऐसा करो सारा सामान गाड़ी में रखो, बस मैं अभी कपड़े चेंज कर आता हूँ। अभी कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, और मुझे एक शॉर्टकट रास्ता भी पता है, बस हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर जब हम घर से निकले तो शाम के 7 बज रहे थे। अंधेरा फैलने वाला था। जिस रास्ते से मैं जा रहा था एक तरफ गहरी खाई और सामने आसमान को छूते हुए पहाड़ थे। खाई को देखता था तो खौफ आता था, और पहाड़ों को देखता था तो अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर देता था। शाम की ठंडी ठंडी हवाएं हमारा इस्तकबाल कर रही थीं। खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे थे, और मैं बच्चों को एंजॉय करवा रहा था। जब ख़तरनाक मोड़ आता तो मेरे दोनों बच्चे सहम जाते। हमारी कुल मुसाफत 6 से 8 घंटे की थी। मेरा प्लान ये था कि अगर ज़्यादा लेट हो गए तो किसी होटल में रुक जाएंगे, और फिर सुबह ताज़ा दम होकर सैर के लिए निकल जाएंगे। इसी रास्ते पर मैंने 1-2 होटल देख रखे थे, लेकिन कभी वहाँ रुकने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। होटल का सफ़र तय करते करते तकरीबन 4 घंटे हो गए थे, और मेरे बेटे नींदों में डूबे हुए थे, और सायरा भी तकरीबन थक चुकी थी। इन लोगों को देखते हुए मैंने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर दी, और जो पहला होटल नज़र आया वहाँ गाड़ी रोक दी। ये काफ़ी सन्नाटे वाली जगह थी, और होटल भी पुराना लग रहा था। इसकी इमारत भी काफ़ी पुरानी थी। जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल हुए तो एक 70-80 साल के बूढ़े शख्स ने हमारा इस्तकबाल किया। उसने कहा अपने मुलाजिम को कि इन्हें कमरे में ले जाओ, बच्चे नींद में लग रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि पहले कमरे का किराया तो बताएं, तो उन्होंने कहा बेटा पहले बच्चों को कमरों में छोड़ आओ और कमरे का जायज़ा भी ले आओ।
پھر کرایہ بھی طے کر لینا۔ میں نے یہ بہتر سمجھا اور پھر ہم کمرے کی طرف چلے گئے۔ ملازم نے ہمارا سامان اٹھایا اور ہم سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ یہ کیا، سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ہماری تو ٹانگیں ٹوٹنے لگی تھیں، حالانکہ کمرہ تو دوسرے فلور پر تھا۔ میں نے ملازم سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ آنے والا ہے۔ بہت ہی روکھے پھیکے انداز میں اس نے مجھے جواب دیا، اور پھر ہم کچھ سیڑھیاں ہی چڑھے تھے تو سامنے ایک راہداری نظر آئی، تو میں نے لمبی لمبی سانسیں لیں، اور پھر ملازم نے ہمیں ایک کمرہ کھولا اور بولا یہ آپ کا کمرہ ہے۔ بابا جی نے صحیح کہا تھا، کمرہ کافی صاف ستھرا تھا۔ بچے تو فوراً ہی صوفے پہ لیٹ گئے اور نیند کی آغوش میں کھو گئے۔ میں نے سائرہ کو کہا کہ تم بھی ایزی ہو جاؤ، میں کرایہ طے کر کے آتا ہوں، اور پھر میں ملازم کے ساتھ نیچے اترنے لگا۔ ابھی میں کچھ سیڑھیاں ہی اترا تھا کہ سائرہ کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں حیران ہی رہ گیا، کیونکہ وہاں ملازم کا نام و نشان نہیں تھا، اور میں ایک دم گھبرا گیا اور سیڑھیوں پر اندھیرا چھا گیا۔ میں سمجھا شاید کہ لائٹ چلی گئی ہے۔ میں فوراً کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ گرتے پڑتے میں کمرے میں پہنچا، اور جو میں نے کمرے کا منظر دیکھا کہ وہ ایک خوفناک شکل کی عورت سامنے کھڑی ہوئی تھی، بالکل میری سائرہ کے لباس میں۔ یہ میرے سائرہ نہ تھی، میری بیوی تو بہت ہی حسین تھی۔ میں نے جیسے سائرہ کو آواز لگائی تو اس نے بھیانک طریقے سے مجھے گھورا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ، پھیلے ہوئے اس کے بال اور ہاتھ جیسے کہ کوئی نوکیلے خنجر ہوں۔ وہ ایک بدصورت بھیانک چڑیل تھی جو مجھے گھور رہی تھی۔ پہلے لمحے تو میں بہت ڈر گیا، پھر مجھے ایک آواز سنائی دی جس نے مجھے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم تو بہت بہادر ہو، تم ان بلاؤں کو قابو کر سکتے ہو، ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں، میں تو ایک عالم بھی ہوں اور میں روحانی علاج بھی کرتا ہوں، اور لوگ مجھے بہت دعائیں دیتے ہیں اس کی۔ لیکن جو سامنے کھڑی تھی سائرہ کے روپ میں، وہ ایک چڑیل تھی۔ پھر وہ فوراً میری طرف بڑھنے لگی، تو میں نے پہلا وظیفہ پڑھ کر اپنا احسار کر لیا، اور اس نے ہاتھ اپنا لمبا کر کے میرے گلے کی طرف کیا، لیکن میں احسار میں تھا۔ اس کا ہاتھ مجھ تک نہ پہنچ سکا، اس کا ہاتھ اوپر ہوا میں ہی رہ گیا، اور مجھے پھر اپنی بیوی بچوں کا خیال آیا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں میرے بیوی اور بچے نہیں تھے، اور کمرے کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ میں فوراً سائرہ کو پکارنے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں اس بدبخت نے میرے بچے اور بیوی کو اس کھڑکی سے نیچے تو نہیں پھینک دیا۔ میں اپنے حواس کھو دیتا، لیکن میں نے اللہ کو پکارا، یا اللہ مدد، اور میں اللہ کا کلام پڑھنے لگا۔ اور جب میں کھڑکی کی طرف بڑھا تو میں نے کھڑکی سے جب باہر دیکھا تو وہاں بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ دور تک ایک قبرستان تھا جو کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ایک پتلی سی روشنی کی لکیر تھی جو کہ گھنے درختوں پر ان کو روشن کر رہی تھی۔ اور میری نظر جب اس درخت پر گئی تو میرا دل ایک دم بند ہو گیا، کیونکہ وہاں پر میرے بچے دونوں الٹے لٹکے ہوئے تھے درخت پر، جن کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا، اور میں جذبہ محبت سے کھڑکی سے چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ ایک دم مجھے پھر وہی آواز سنائی دی، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان گنوا دینا چاہتے ہو؟ یہ سب ان کی چال ہے، تمہاری بیوی اور بچے، یہ ان کی چال ہے، تم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ میں کیا کروں، میری بیوی بچے اس حال میں وہاں پر ہیں، اور میں بہت پریشان تھا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ انسان کی کل کائنات اس کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ تمہارے بیوی اور بچے اسی کمرے میں ہیں، اس چڑیل نے ان کا عکس تمہیں وہاں دکھایا ہے تاکہ کہ تم یہ سب پڑھنا چھوڑ دو، اور تمہیں گمراہ کر رہی ہے وہ۔
اور پھر اس آواز نے مجھے کہا کہ تم نے غور نہیں کیا کہ جہاں پہ تمہاری بیوی اور بچے لٹک رہے ہیں وہاں نیچے ایک کم سن بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور میں نے اس آواز کے بعد جب وہاں غور کیا تو وہاں قبروں پر ایک ننھا سا بچہ، چھوٹا بچہ بیٹھا تھا جو کہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھیں اور اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، اور وہ جب جس طرف دیکھتا تو وہاں پر عجیب سا دھواں سا اٹھنے لگتا، اور پھر وہاں پر بہت خوفناک شکلیں نمودار ہو جاتی، اور ان چہروں کی بہت ہی خوفناک آنکھیں تھیں، اور ان کی جو زبانیں تھیں وہ دو تھیں، اور وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی خبیث ہنسی ہنس رہے تھے۔ پھر میں نے اللہ کو کہا کہ اللہ پاک تو میری مدد کر، مجھے ان کے اوپر غالب کر۔ اور پھر میں نے جو نادیدہ ہستی کی آواز مجھے آ رہی تھی، میں نے ان کو پوچھا کہ اب میں کیا کروں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ان کو قابو کر سکتے ہو، اس چڑیل کو، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خبیث چڑیل ہے۔ اس چڑیل کو تم اپنے قابو میں کرو اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے دفع کرو، کیونکہ اس چڑیل کے بچے اس عمارت کے ملبے کے نیچے دفن ہیں اور یہ خود بہت پریشان ہے۔ اگر تو یہ راہ راست پر آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو جلا کر تم بھسم کر دینا۔ اور پھر میں نے جنات کو قابو کرنے والا وظیفہ شروع کیا، اور وظیفہ شروع کرتے ہی وہ چڑیل چیخنے چلانے لگی اور مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں اپنے حصار میں تھا تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن اپنے ہاتھ میں دکھائی، جس کو دیکھ کر میرا دل ایک دم بند ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور میں مسلسل اپنا وظیفہ پڑھتا رہا۔ میں نے اس کی طرف وہ دھیان نہیں دیا، لیکن پھر اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں ختم ہوئیں اور پھر اس نے مجھے کہا کہ خدا کے واسطے تم مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا تم اتنی جلدی مان گئی، ابھی تو تم بہت چیخی چلا رہی تھیں۔ میں نے اس کو کہا پہلے میری بیوی بچے میرے سامنے لاؤ، وہ کہاں ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ کیا ہے تم نے؟ لباس تم نے میری بیوی کا پہن رکھا ہے اور جسامت بھی میری بیوی کی ہے۔ پہلے میری بیوی کو میرے سامنے لاؤ، پھر میں تمہیں چھوڑوں گا اور تم کسی اور روپ میں آؤ۔ جب میں نے اس کو یہ کہا تو پھر ایک دم کمرے میں اندھیرا سا اٹھ گیا۔ وہ اندھیرے میں اور جو ایک دھواں سا بن کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی، اور کمرے میں شدید بدبو پھیل گئی۔ اور پھر مجھے کھڑکی پر ایک بلی نظر آئی، اس کی بھی آنکھیں اسی طرح لال انگارہ تھیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ بلی کے روپ میں یہاں پر آئی ہے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میری بیوی واش روم کے دروازے سے باہر آئی اور اس کے حواس اڑے ہوئے تھے، اور چند لمحوں بعد جب اس کو ہوش آیا تو وہ بھاگ کر میرے سینے سے آ لگی، اور اس کا جسم بالکل تپ رہا تھا اور پسینے سے نہائی ہوئی تھی وہ۔ لیکن اس علاقے میں ٹھنڈک تھی اور اس ٹائم میری بیوی پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ اور پھر کچھ لمحے بعد اس نے مجھے کہا کہ میرے بچے کہاں ہیں، میرے بیٹے کہاں ہیں دونوں۔ اور پھر میں نے اس کو کہا تم پریشان نہیں ہو، اور جو بلی کھڑکی میں بیٹھی تھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور تابندہ اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ میرے بچے کہاں ہیں، میرے بچوں کو دکھاؤ، میرے بچے کہاں ہیں۔ پھر اس کی آواز آئی کہ تمہارے بچے اسی کمرے میں ہیں۔ تب میری بیوی ان سب باتوں سے بے خبر تھی، اسے نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، اور وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور اس بلی کو انسانی آواز میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بہت پریشان تھی۔ لیکن وہ بلی مجھے کہہ رہی تھی پہلے تم مجھے آزاد کرو، پھر میں تمہارے بچے تمہیں دکھاؤں گی کہ کہاں پر ہیں۔ اور میری بیوی مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور سوالیہ نظروں سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کہاں ہے، کیا ہے۔ میں نے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا کہ تم خاموشی سے بس یہیں میرے پاس بیٹھی رہو۔ اور وہ اس سے میں نے بلی سے کہا کہ تم ہمیں کیوں تنگ کرنا چاہ رہی ہو، تمہارا کیا مقصد ہے ہمیں تنگ کرنے کا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ جس پر وہ بولی کہ میں 15 سال سے اس ہوٹل میں ہوں، اور جو بھی آتا ہے وہ یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جاتا۔
اور یہ ہوٹل اسی طرح ویران ہو گیا تھا، اور آج کئی سالوں کے بعد تم یہاں پر آئے ہو، اور تم جب یہاں آئے تو میرا ارادہ تمہیں بھی بالکل ختم کر دینا کا تھا، اور جو تمہیں نیچے بزرگ ملا تھا وہ انسانی روپ میں میرا باپ ہے، اور جو ملازم یہاں سامان رکھنے آیا تھا وہ میرا شوہر سلیمان ہے، اور ہم تینوں کا یہی کام ہے، انسانوں کا خون پینا۔ پہلے انہیں ڈراتے ہیں اور پھر ان کا خون پیتے ہیں، اور پھر ان کو بہت اذیت سے مار دیتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ بہت عرصے پہلے اس ہوٹل کی جگہ میرا خاندان آباد تھا، اور ہم لوگ بہت خوشی سے ہمارا خاندان یہاں رہتا تھا، لیکن یہاں ایک قیامت خیز زلزلہ آیا جس میں سب ملیہ میٹ ہو گیا، اور یہ جو سامنے تم قبرستان دیکھ رہے ہو یہ سب ہمارے خاندان کے لوگ یہاں دفن ہیں، اور یہ جو بیری کا درخت تم دیکھ رہے ہو نا اس قبرستان میں، اور اس بیری کے درخت پر ہمارا ایک پورا بڑا خاندان آباد تھا، ہمارے آباء و اجداد، اور یہ جگہ کھنڈرات تھے، ہم لوگ ہماری رہائش اسی جگہ پر تھی۔ اور پھر بہت عرصے بعد یہاں پر اس ہوٹل کے مالک نے اپنا ہوٹل بنا لیا۔ ہمیں اس ہوٹل کے بننے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ہم اپنی جگہ پر رہتے تھے، اور اس نے ہوٹل دوسری جگہ پہ بنایا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے ہوٹل کا کام اچھا چل پڑا تو اس نے تھوڑا اپنے ہوٹل کو بڑا کرنے کی کوشش کی، اور یہاں جو قبریں بنی ہوئی تھیں اس کو اس نے توڑ دیا، اور اس کو جگہ بڑی کر کے پلین کر کے اپنا ہوٹل بڑا کرنے لگا، اور اس بدبخت نے یہ بیری کا درخت بھی اپنا ہوٹل بڑا کرنے کے چکر میں کاٹ دیا۔ اس پہ میرے بچے، میرا خاندان آباد تھا، اور وہ لوگ اس ہوٹل کے ملبے کے نیچے دب کر مر گئے۔ ہم نے جب وہ بیری کا درخت کٹ رہا تھا بہت مزاحمت کی، ہم نے بہت سارے مزدوروں کے ہاتھ پاؤں بھی توڑے، انہیں مارا بھی، لیکن وہ لوگ اس درخت کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے، اور ہمارا پورا خاندان اس میں مر گیا، جس کا مجھے اور میرے خاندان والوں کو بہت دکھ تھا۔ اور پھر میں نے اپنے شوہر اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس ہوٹل مالک کو بھی، اور جو بھی یہاں پہ آتا تھا انسان، اس سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا، اور جب سے ہم لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے اس عامل کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جس نے اس درخت کو کھاڑنے کے لیے عمل کیا تھا۔ میں نے ہوٹل مالک اور اس کے پورے خاندان کو بھی چن چن کر مارا، اور ان کے میں نے وہ حال کیا کہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی، کیونکہ اس نے ہمارے خاندان کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ اور اس قبرستان میں جتنے بھی بیری کے درخت ہیں اس پہ ہمارے خاندان آباد ہیں۔ اور پھر ہم لوگوں نے اپنا یہ رویہ اختیار کر لیا کہ اس ہوٹل میں جو بھی آتا اس کو ہم پہلے ڈراتے، پھر اس کا خون پیتے، اور پھر اس کو ایک دردناک موت دے دیتے۔ وہ کہنے لگی کہ تم واحد انسان ہو جس کو کہ میں نقصان نہیں پہنچا سکی۔ میں نے اس عامل کو بھی، اس ہوٹل کے مالک کو بھی، اور نہ جانے کتنے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، لیکن تم ایسی کون سی طاقت اپنے اندر رکھتے ہو کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، اور تم نے مجھے قید کر لیا۔ پہلے تم مجھے آزاد کر دو، اور تم اگر تو اچھائی کے راستے پہ ہو تو ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر تم برائی کے راستے پہ چلے جاؤ گے تو میں تمہارا کبھی پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ پہلے تم مجھے آزاد کرو، پھر میں تمہیں تمہارے بچے دوں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اب یہ کھیل ختم کرو، اگر تو تم اپنا یہ کھیل ختم کر دو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ورنہ نہیں تو میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو قید کروں گا یا تو بھسم کر دوں گا۔ اس نے کہا ہم اتنے سالوں سے یہاں پر ہیں اور ہمارا ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، جب تک ہم چاہیں گے انسانوں سے بدلہ لیتے رہیں گے، کیونکہ انہی کی وجہ سے میرے بچے اور میرا خاندان تباہ ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا اگر تو تم مانتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں تمہیں تمہارے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے،
پھر تم سب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے تو میرے رہبر نے مجھے منع کیا تھا کہ اگر تو تم راہ راست پر آ جاؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں، نہیں تو پھر تمہارا کام تمام کر دوں۔ میں نے یہ کہہ کر اپنا وظیفہ شروع کیا تو وہ چیخنے چلانے لگی کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو تم یہ وظیفہ نہیں کرو، ہمارے خاندان کو ختم نہیں کرو۔ تو میں نے اسے کہا تم بھی تو اسی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہو، پھر تم ہمیں کیوں پریشان کر رہی ہو، ہم سے کیوں بدلہ لے رہی ہو، اور تم اسی اللہ کے واسطے اب یہ کام ختم کرو، یہ سلسلہ بند کر دو اور مجھے میرے بچے واپس کر دو۔ اس نے کہا پہلے تم مجھے آزاد کرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے خاندان کو اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تو میں تمہیں تمہارے بچے واپس کر دوں گی۔ اور پھر میرے یہ کہنے کے ساتھ ہی بیڈ کے نیچے سے 2 بلی کے بچے باہر آئے اور وہ بیڈ پر چڑھ گئے اور وہاں دھواں ہی دھواں ہو گیا، اور دھوئیں میں نے 2 انسانی ہولے دیکھے، اور جب دھواں ختم ہوا تو میرے دونوں بچے بیڈ پر سو رہے تھے۔ اور جب میرے بچوں کو میں نے دیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میری بیوی نیم بے ہوشی کی حالت میں بیڈ کے پاس گئی اور بچوں کو دیوانہ وار چومنے لگی، اور میری بیوی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اور میں بھی اسے دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو پھر مجھے کھڑکی سے آواز آئی کہ تمہیں حضرت سلیمان کی قسم ہمیں آزاد کر دو۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم کسی بھی انسان کو بے جا تنگ نہیں کرو گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں اور میرا خاندان کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ اور پھر میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا، وظیفہ پڑھتا گیا، اور پھر میں اس بلی پر پھونکتا گیا، اور پھر میرے وظیفہ ختم ہوتے ہی ایک زوردار طوفان آیا، ہر طرف طوفانی بارش تھی، اور پھر کھڑکی سے وہ بلی بھی غائب ہو گئی، اور کچھ دیر بعد وہ طوفان بھی تھم گیا، اور پھر دور کہیں گاؤں سے مجھے فجر کی اذان کی آواز آئی، اور پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پوری اذان سنی، اور میں جا کر اس کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ میری بیوی اور بچے بیڈ پر بے خبر سو رہے تھے، اور صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اور پھر میں واش روم گیا، میں نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی، اور اپنے رب کا تہہ دل سے شکر ادا کیا کہ اللہ پاک تو نے ہمیں بہت بڑی مصیبت آفت سے بچایا۔ اور پھر میں نے نماز کے بعد اپنی بیوی بچوں کو اٹھایا اور ہم لوگ گاڑی میں سوار ہوئے، اور پوری طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی، اور وہ جو ہوٹل تھا سناٹا تھا، وہاں پر کوئی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ میری بیوی اور بچے اس کو دیکھ کے بہت پریشان ہوئے، لیکن میں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کر مری کی طرف روانہ نہیں ہوئے، پھر ہم لوگ واپس اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ ہم نے اپنا مری جانے کا پروگرام کینسل کر دیا تھا۔ تو یہ تھی اصغر کی سچی آپ بھی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ چلیے چلتے ہیں آج کی ایک اچھی بات کی طرف۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ فرق نہیں پڑتا شکایت کسی کی بھی ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔